सुभाष आप अनम्यूट करें और अपनी बात रखिए। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ हाँ आ रही है, अपनी बात रखें ताकि बात जो है हम कंप्लीट कर लें। अच्छा शुरू करते हैं अपन। ख्वाजा मोइन जी कल मैंने भेजा था वो डाउनलोड किया क्या? वो शेयर कर दो ना यार। अच्छा ख्वाजा मोइन आप सुन रहे हैं जी? ख्वाजा हाँ मोइन हाँ हाँ, सुन रहा हूँ सर। जी जी हाँ, जरा उसको शेयर कर देना जी। ठीक इसको है, 1 नंबर पेज पे ले आए आप पहले, अच्छा शुरू दिखा देते हैं ये है क्या ये। हाँ पहला पेज दिखा देंगे ये क्या किताब है और इसमें क्या क्या लिखा है। हम मोमिनीन को हम चाहते हैं कि मोमिनीन किराम ज़रा गौर से इन बातों को, इन चीज़ों को देखें, इन बातों को सुनें। थोड़ा सा जूम कर दें थोड़ा सा और। ये है हाँ बस ठीक है, ये मिदराश है रब्बा जी। मिदरिस रब्बा है, ये तफसीर है उसकी तोरा की, यही ना स्टॉर्म पायलट जी? ये बोला ये मिदराश रब्बा क्या है ये पूछ रहे हैं। मिदराश रब्बा क्या है? उसकी ओल्ड टेस्टामेंट की तफसीर है, जेनेसिस वगैरह जो ये आते हैं सारा का सारा उसकी तफसीर एक्सप्लेनेशन है। मैंने ये नहीं देखी, जेनेसिस की मिदराश रब है ये मिदरिस रब्बा, ये उसी की तो है, ओल्ड टेस्टामेंट की तफसीर है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो खोलें इसको। अच्छा, ये नहीं आपने चेक किया ये कब लिखी गई है, किसने लिखी है? मिदरिस रब्बा तो ये बहुत पुरानी एक्सप्लेनेशन है, ये प्री क्रिश्चियन पीरियड के लगभग की है ये। इसका राइटर कौन है? है राइटर कौन है इसका ओरिजिनल राइटर? तो ये तो ट्रांसलेशन है मेरे पास ओरिजिनल राइटर का, तो अब ये इब्रू वगैरह का जो लैंग्वेज होगी उसमें है शायद ये। उसके आप शुरू के जो उसमें देखेंगे उसमें लिखा होगा कि ये किसकी है और किसने ट्रांसलेट किया और किस सन में की है, सारा लिखा होता है। ये लिखा हुआ है क्या इसमें? हाँ दे रखा ना शायद इसमें। आप देखें सुभाष कोई भी चीज आप उठा के ले आएंगे तो पहले उसको देखे ना कि कौन से सन में लिखी गई है, किसने लिखी है, वरना लोग कहेंगे कि व्हाट इज दिस। अब इसमें लिखा हुआ है तो क्या क्या ये किताब है क्या? ये हाँ, इसके बारे में भी आप जो है उसमें मिल जाएगा आपको। वो भी अच्छा, आप इसमें यहाँ ये है जैसे कि जो ओल्ड टेस्टामेंट जब लिखे गए थे ना तो उसके बाद में जैसे कुरान की तफसीर लिखी गई है, इब्ने कसीर है जी, ये तफसीर है ना, तो ये उसी हिसाब से ये मिदरिस रब्बा इसकी तफसीर है ये। ओके, और ओरिजिनल लैंग्वेज जो है वो हिब्रू है इसकी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ओके, चलें गो अहेड। अच्छा चलो शुरू करते हैं। अच्छा ये जो है ये जो तफसीर भी मेरे ख्याल से प्री क्रिश्चियन एरा की ही ना हाँ है ना? हाँ 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 प्री क्रिश्चियन एरा की है यानी ये कुरान के बाद की नहीं है, कुरान से बहुत पहले की है, बहुत पहले की है। तो बहुत पहले की है, ओल्ड टेस्टामेंट की है ना, मैं बता रहा हूँ जेनेसिस वगैरह ये जो जितने भी आए हैं तो उनके बाद में पूरी तफसीर लिखी गई है, जैसे कुरान की इब्ने कसीर है उसी हिसाब से। जी हाँ, जलालैन, इब्न कसीर वगैरह जो है हाँ तफसीरें हैं, ये भी जो है ये उसकी जो है ये जिसे जेनेसिस कहा जाता है उसकी तफसीर है, मिदराश रब्बा। अच्छा चलें ठीक है जी। अब आप आगे बढ़िए आप। अच्छा आप हाँ जूम इसको ले आए आप, स्क्रॉल डाउन करके नीचे ले आए एक एक करके। ये जेनेसिस की तफसीर है ये। हाँ हाँ जी जी जी, कंटेंट्स आगे ले आए। हाँ अच्छा बस जूम कर दें आप इसको। अच्छा भाई इसको जूम कर दें। हाँ अच्छा ये ज्यादा नहीं है, यदि आप कहें तो मैं इसका ट्रांसलेशन कर देता हूँ, मिनट भर लगेगा। बता देता हूँ इसमें क्या लिखा है पूरे के पूरे में जी। तो इसमें लिखा है तेरह जो था वो मूर्तियां बनाता था और वो एक बार कहीं बाहर चला गया और इब्राहिम को उसके स्थान पर छोड़ गया मूर्तियां बेचने के लिए। एक आदमी उसके पास आता है जो कि मूर्तियां खरीदना चाहता था। तो इब्राहिम उससे पूछता है कि आपकी उम्र क्या है? इब्राहिम ने कहा 50 साल। तो इब्राहिम कहता है कि ऐसे आदमी को धिक्कार है, आप 50 साल के हैं और आप एक दिन पुरानी चीज को पूज रहे हो। तो इस पे वो शर्माता है, लज्जित होता है और वहां से चला जाता है। एक बार फिर एक महिला आती है जो खाने की थाली लेकर आती है और वो कहती है कि इन्हें खिला दो। तो उसके बाद में इब्राहिम एक लाठी लेता है और उन सबको तोड़ करके, उन मूर्तियों को तोड़ करके बड़ी मूर्ति के हाथ में
پکڑا دیتا ہے. ہوں، اس کے پتا لوٹتے ہیں تو وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ تم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ تو وہ جی کہا ابراہیم کہتا ہے کہ میں آپ سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گا. ایک مہیلا کھانے کی تھالی لے کر کے آئی اور میرے سے کہا کہ ان کو کھلا دو. تو جی ان مورتیوں میں سے ایک نے کہا کہ پہلے مجھے کھلاؤ، دوسری نے کہا کہ پہلے مجھے کھلاؤ. تو بڑی مورتی نے لاٹھی لی اور ان سب کو توڑ دیا. جی تو سباش اس کے یہ بعد تو میں جی سباش یہ تو میں نے ان کو بتایا تھا، یہ والی سٹوری میں نے اسی کو کوٹ کر کے بتایا تھا آلریڈی. آپ شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا. آپ نے شیئر کیا کیا؟ یہ میں نے پڑھا ہوا ہے، یہ ان کو میں نے یہاں اسی نہیں سلسلے ریڈ میں تو بھی کر لیا بتایا اپن، بس وہ کیا ہے کہ ود ریفرنس اپن شیئر کر دیتے ہیں نا. تھا. ہاں دیٹس اس کے گڈ. ساتھ میں اپن اس کے بعد میں قرآن وہ میں آپ ایگزیکٹ ڈٹو جو آیا ہے آپ وہ دیکھ صحیح لیں گے کرتے پھر. ہو کیا؟ ہماری کئی باتوں کو وہ مانتے نہیں ہیں، وہ بولتے ہیں کہ ریفرنس کے بغیر بات ارے کرتے نہیں ہیں. نہیں 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 ایسا اچھا نہیں ہے دکھا سر دو، جی، دکھا دو ان کو، دکھا دو. ایسا نہ کہیں. اچھا تو ایک نے دعویٰ کیا. اچھا یہ ہو گیا. تو اس کے بعد میں ان کے بیچ میں ایک ڈسکشن ہوتی ہے اور ابراہیم کو پکڑ کے ایک شاسک ہوتا ہے وہاں کا نمرود، اسے سونپ دیا جاتا ہے. ایک بار پھر نمرود کے بیچ میں اور ابراہیم کے بیچ میں ایک ڈسکشن ہوتا ہے اور نمرود اس کو آگ میں پھینکنے کا حکم دے دیتا ہے، لیکن ابراہیم کو بچا لیا جاتا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو سٹوری ہے قرآن میں کہاں آئی ہے. ہاں پیج اوپر کر لے، آپ دکھا دیں نیچے کا، کوئی بھی دقت نہیں. جی یہ پورا کا پورا جو واقعہ ہے یہ ہم دیکھیں گے. ایک تعجب کی بات یہ ہے کہ قرآن میں ابراہیم کے دوارا جو مورتیوں توڑنے کا جو ذکر ہے وہ 3-4 جگہ آیا ہے اور ہر بار الگ انداز میں آیا ہے. ہر بار یہ سورہ مریم کی 41 سے 49 کی ورسز میں ہے، چھٹے چیپٹر کی 74 سے 83 ہے، سورہ انبیاء چیپٹر نمبر 21 کی 51 سے 59 ہے، اور 26 کی 69 سے 82 ہے. لیکن ہر بار ایک نئے انداز کے ساتھ اسے بتایا گیا. ابراہیم کی سٹوری حالانکہ قرآن میں کئی بار آئی ہے، لیکن جو مورتیاں توڑنے کا جو ذکر ہے وہ قرآن میں صرف ایک یا 2-3 بار آتا ہے مشکل سے. اب آپ قرآن کی ورس نمبر اوپن کریں 52، 21 کی 52. 21 کی 52 21 کی 52. اچھا اس کے لال گھیرے میں جو آیا ہے وہ میں پڑھوں گا، پھر آپ قرآن کے ورسز آپ ریڈ کرتے رہنا. اس پی ڈی ایف کو شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ڈائریکٹ پڑھ دیتا ہوں، میں نے اوپن کر رکھی ہے. جی جی 21 کی 52 آئی ہے. اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. میں پڑھتا ہوں کہ تیرہ جو تھا وہ مورتیوں کو بناتا تھا، اور ایک بار وہ کہیں باہر چلا گیا اور ابراہیم کو ان کے استعان پر بیچنے کے لیے چھوڑ دیا. یہ آپ نے 52 پڑھ دی، اب 57 پڑھے. جی اب 57 میں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کا کام پہچانوں گا. جی ان کا کام کروں گا جبکہ تم پیٹ پھیر کر کے چلے جاؤ گے. چلے جاؤ گے. جی ہاں بعد ان تولوا مدبرین، ایگزیکٹلی یہی الفاظ آئے ہیں اس میں بھی. جی ہاں تو پھر اس نے ایک لاٹھی لی اور انہیں توڑ کر بڑے کے ہاتھ میں رکھ دیا. آپ 58 پڑھیں. جی 58 میں فجعلهم جزازا الا كبيرا لهم لعلهم الیہ یرجعون. تو اس کے بعد اس نے کیا کیا، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اس کے جو بڑا جو ان کے جو بڑے تھے، بتوں میں جو بڑا تھا ان کو چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اس کی طرف جو ہے پلٹ آئیں، مطلب وہ دیکھیں کہ آخر یہ کس نے کیا، ان کو سمجھ آ جائے. جی تو اس کے پتا لوٹے تو انہوں نے اس سے سوال کیا کہ تم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ تو ابراہیم کہتا ہے میں آپ سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گا. آپ 59 پڑھے. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. انہوں نے کہا
کہ بھئی ہمارے ان بتوں کے ساتھ، ہمارے ان معبودوں کے ساتھ آخر یہ سب کچھ کس نے کیا؟ بے شک وہ بڑا ظلم کرنے والا ہے، بڑا ظالم ہے، یعنی مطلب جو کوئی بتوں کو توڑے وہ بہت بڑا ظالم ہے. جی تو جی پھر وہ کہتا ہے کہ سب سے بڑے نے چھڑی کو اٹھایا اور انہیں توڑ دیا. آپ 63 جی پڑھیں. 63. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، تو انہوں نے ان سے پوچھا یا جواب دیا، بلکہ یہ سب کچھ کیا تو نے کیا ہے ابراہیم؟ یعنی نہیں، اس میں یہ کہا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بل قال بل، اس نے جواب دیا کہ یہ سب کچھ تو ان کے سردار نے، یہ جو ان کا بڑا ہے، اس نے کیا ہے. اگر جو ہے یہ بات کرتے ہیں یا کچھ بولتے ہیں تو انہی سے پوچھ لو. فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے تو ہیں تو انہی سے پوچھ لو. تب اسے پکڑ کر نمرود کو سونپ دیا جاتا ہے اور ابراہم کو آگ کی بھٹی میں پھینک دیا جاتا ہے، لیکن اسے بچا لیا جاتا ہے. آپ 68 69 پڑھیں. 68. 69. قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، تو انہوں نے کہا کہ اسے جلا ڈالو اور جو ہے تائید کرو، یعنی مطلب فیور کرو اپنے ان معبودوں کا، اپنے ان خداؤں کی. اگر تمہیں کچھ کرنا چاہتے ہو تو اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی جو ہے کی مدد کرو. جی 69. 69 میں کہا جا رہا ہے قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، تو ہم نے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر. یہ جو سٹوری ہے جی ابراہیم کی، جی یہ اس میں مدرس ربا میں جو ایکچوئل سٹوری ہے وہ تو حالانکہ بائبل میں آتی ہے یہ پوری کی پوری، لیکن یہ جو ایکسپلینیشن ہے، یہ جو ابراہیم کو جلانے کی آگ کی بھٹی کی جو ہے، یہ اس کی تفسیر میں ہے جو کہ ہیومن میڈ بکس سے لی گئی اور اس میں قرآن میں چپکا دی گئی ہے. اچھا سبھاش، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سٹوری اور جو ہے اس کے جو یہ ساری باتیں ہیں، یہ جیسا ابراہیم کو جلانے کی بات، یا پھر جو ہے آگ کو یہ کہنا کہ جو ہے تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا، یہ ایکچول یہ ابراہیم بائبل کا حصہ نہیں ہے، بائبل کا حصہ نہیں ہے، بلکہ وہ نہیں، ان بائبل کا لوگوں حصہ کے، نہیں ہے یہ. ہاں آپ یہی کہنا چاہ رہے ہو نا کہ یہ ہاں ہاں سٹوری جو قرآن کے لکھنے والے نے نقل کر ڈالی، یہ جو ہے کہیں اور سے چرا کر اپنی کتاب میں شامل کر دیا، اور وہ یہ سوچ کر شامل کیا کہ جو ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ جو ہے وہ جسے جو ہے عہد نامہ قدیم یا جو ہے جدید کہا جاتا ہے وہ بھی اللہ کا کلام ہے. حالانکہ پہلی بات تو یہ کہ یہ اس کے ماننے کے مطابق یہ بائبل کا حصہ نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ باتیں ساری جو ہے جو انسانوں نے تفسیر کے طور پر لکھی، وہاں پر یہ کہانی ملتی ہے. تو قرآن کے لکھنے والے کو یہ جو ہے مغالطہ ہو گئی، غلطی ہو گئی کہ وہ اس کو بائبل کا حصہ سمجھا، حالانکہ بائبل کا حصہ نہیں ہے. تو اس نے نقل کیا بھی تو بغیر عقل کے کیا. یہ دیکھیں نا کہ اس نے نقل کیا، قرآن کا لکھنے والے نے نقل کیا لیکن بغیر عقل کے کیا. وہ بائبل کا حصہ سمجھ کر قرآن میں نقل کر دیا، حالانکہ بائبل کا حصہ نہیں ہے. یہ تو جو ہے دراصل اس تفسیر کا حصہ ہے جو کہ جس کو انسانوں نے خود لکھا. سچ والے جی، یہ تو میں کہہ رہا ہوں، یہ جو کہانیاں آئی ہیں یاجوج ماجوج کی، یاجوج ماجوج کا وہ لفظ جو ہے وہ وہاں پہ ان کے پاس آیا ہے. اوکے، یہ جو سلمان کی سٹوری بنائی ہوئی ہے یہ بھی اسی طرح کی، وہ اوریجنل کتابوں میں نہیں ہے کہ سلمان مر گیا اور جنوں کو پتہ نہیں چلا اور وہ مرا رہا. یہ تو ہوتا ہے کہ وہ جو اس کے اوپر کتابیں لکھی جاتی ہے نا، جی ہاں، تو وہ ان سے پرافٹ محمد نے جو سن رکھی تھی انہوں نے اسی کو اللہ کا کلام کر دیا. اب یہ یہ ہے کتنی اصل کتنی بات. بھدی اصل بات بات یہ ہے. اب دیکھیں کتنی بھدی بات ہے کہ ایک سٹوری پہلے ان کے ہاں مشہور ہے اور وہی سٹوری قرآن کے اندر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، جی ہاں. اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے ان کو یہ کہانی ریویل کی اور پھر یہ کہانی ریویل کی. یعنی کیسی مزاق کا خیز بات ہے. آپ یعنی دیکھیں اس اصل کو. میں اس بات کو ہم ذرا اور تھوڑا کلیئر کر دیتے ہیں اسٹرانگ پائلٹ، تاکہ مسلمان پوری طرح سے ہم جو کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ سمجھ جائیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جسے تورات یا انجیل کہا گیا ہے،
اور اس کو آج یعنی اس کو ماننے والے ایک بائبل کے طور پر ایک اس کے مجموعے کو یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ یا نیو ٹیسٹمنٹ کے طور پر بائبل کہتے ہیں، اور مسلمانوں کے نزدیک یہ تورات یا انجیل جو کہا جاتا ہے، مسلمان اس کو بھی جو ہے ان کے اللہ کا کلام سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ بات، اگر یہ ساری باتیں جو کہانی کے طور پر ابراہیم سے جڑی ہوئی ہے، سلیمان سے جڑی ہوئی ہے، اگر واقعی تورات اور انجیل سے لی جا رہی ہے تو ہم کم سے کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی چلو ٹھیک ہے، یہ ان کے عقیدے کے مطابق وہ بھی اللہ کا کلام ہے اور یہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ لیکن مشکل کہاں آ رہی ہے؟ دراصل اس کو ہم کو کلیئر کرنا ہے تاکہ مسلمان اس معاملے میں کلیئر ہو جائیں۔ مشکل اصل میں یہ ہے کہ یہ نہ تو تورات کا حصہ ہے اور نہ انجیل کا حصہ ہے، یہ بلکہ تورات اور انجیل کی جو ہے جو تفسیریں کی گئی ہیں، جو کہ انسانوں کی اپنی خود جو ہے ان کی اپنی باتیں ہیں، قرآن کے لکھنے والے نے یہ وہاں سے وہ جو تفسیریں ہیں وہاں سے ان چیزوں کو اٹھایا اور اپنی کتاب یہ قرآن میں شامل کر کر یہ دعویٰ کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ کتنے بڑے بڑے جھوٹ قرآن کے ساتھ جوڑے گئے۔ دراصل ہم یہ پوائنٹ یعنی مطلب مومنین کو بتانا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں۔ یہ ہے اصل وہ بات جو ہے لوگوں کو جو ہے سمجھنی چاہیے۔ لیکن سچ والا جی اور بھی غور نہیں کرتے، انہوں نے تو پتا کیا صرف مسلمانوں کو یہ اتنا بتا، ایک فکرہ، بس ایک فکرے سے زیادہ کچھ نہیں بتاتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ پہلی کتابیں تحریف ہو گئی ہیں، that's it۔ جی، کچھ نہیں بتاتے کہ وہ کس پہ اتری، کون سی کتاب تھی، کیا عیسیٰ پہ کیا کتاب اتری، اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ صرف اپنے قرآن کو ثابت کرنے کے لیے، ویلڈ ثابت کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ وہ ان کتابوں میں تحریف ہوگی، اور بیچارہ مسلمانوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ جا کے ڈھونڈے ہیں کہ واقعہ کوئی کتابیں تھیں، ان کی اوتھینٹسٹی کیا ہے بھائی۔ اگر آپ وہ تو ان کے اوپر کہہ رہے ہو تو جا کے ان کو چیک تو کرو۔ اگر حضرت عیسیٰ کے بارے میں لوگوں نے بعد میں لکھا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عیسیٰ پہ نازل نہیں ہوا، اب یہ بات غور سے سنا ساتھ والا جی، ایک بات حضرت عیسیٰ پہ نازل نہیں ہو رہی اور وہ اس کے بارے میں بعد میں دوسرے لوگوں نے لکھا، اب پروفٹ محمد اس بات کو جو عیسیٰ پہ نازل نہیں ہو رہی، بلکہ جو کتابیں، حالانکہ عیسائی تو مانتے ہیں کہ ہم نے یہ، ہمارے لوگوں نے انسپائرڈ بائی گاڈ، انہوں نے یہ چیزیں لکھی، انہوں نے ان کے بارے میں چیزیں جمع کی۔ اب حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو چیزیں انہوں نے جمع کی وہ اللہ کی طرف سے عیسیٰ پہ نہیں اتری تھی، بلکہ ان لوگوں نے عیسیٰ کے بارے میں لکھی۔ اب ان باتوں کو پروفٹ محمد ان کو مان کر کے قرآن میں لا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پروفٹ محمد ان چیزوں کو بھی لے رہے ہیں جو اللہ نے نہیں اتاری۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیسے how on earth you can say کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے؟ How؟ جو باتیں عیسائیوں نے بنائی حضرت عیسیٰ کے بارے میں اور وہ عیسیٰ پہ نہیں اتری، وہ بھی آپ کے قرآن میں ہیں، تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں کلام ہیں؟ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جب کوئی ریناؤنڈ پرسنالٹی کی ڈیتھ ہوتی ہے نا، مطلب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کے بعد میں اس کے ماننے والوں کے دوارا اس کے نام پر اتنے قصے گڑھے جاتے ہیں اس کے جانے کے بعد۔ جب تک وہ دھرتی پہ ہوتا ہے تب تک ایسا کچھ نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی وہ اس دنیا سے جاتا ہے نا، اس کے بعد میں اتنے میریکلز کی کہانیاں گھڑی جاتی ہیں ان کے ماننے والوں کے دوارا، اور یہی ڈٹو ہوتا ہے عیسیٰ مسیح کے کیس میں۔ یہ جو انجیل ہے، عیسیٰ ابن مریم کے جانے کے کچھ 30 سال 40 سال بعد میں انجیل لکھی گئی ہے، اور انجیل ایک نہیں، گوسپل 4 ہیں۔ انجیل یا گوسپل جو ہے وہ ایک نہیں 4 ہیں، اور قرآن میں جو ہاں وہ جو ہے وہ 4 ہیں، اور قرآن میں جو عیسائی مسیح کے جو جتنے بھی میراکلز آتے ہیں وہ شاید چائلڈ گوسپل سے لیے گئے ہیں، جو کہ ہیومن میڈ بکس ہیں۔ بلکہ قرآن کا لکھنے والا کہیں بھی یعنی اناجیل کا لفظ استعمال نہیں کرتا، بلکہ انجیل کہتا ہے۔ قرآن کے مطابق جو ہے جیسا گویا کہ جو ہے وہ انجیل وہ ایک ہے، سچ والے ہاں، وہ پلورل میں یوز نہیں کرتا۔ ہاں، سچ والے جی پلورل میں یوز نہیں کرتا، بالکل صحیح۔ جی جناب، سچ والے وہ سباش اس لیے یوز نہیں کرتا کہ جو سیریا کے اندر جو سینٹ ٹائٹن نے جو لکھی تھی بائبل، اس نے ایک بنائی ہوئی تھی، اس لیے نہیں کرتا 4۔ آپ کو سمجھے؟
अच्छा, सीरिया के अंदर जो उसने एक बुक बनाई हुई थी टाइटन ने, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ इट, मुझे तो उसका नाम भूल गया है। उसने जो बुक बनाई थी वो बाइबल एक ही थी। प्रॉफेट मोहम्मद को वो बाइबल एक ही समझ रहे हैं। अब मजे की बात ये देखो, मैं तो कहता हूँ कुरान को इनवैलिड करने के लिए इन्हें कितने सबूत चाहिए, कितने सबूत चाहिए। मिसाल के तौर पे जब हजरत ईसा का जो मौजज़ा है जो उनके बारे में लिखा गया, यानी वो चीज उनके बारे में बाद में लिखी गई जो चारों किताबों में नहीं है, जो पहली 4 किताबों में नहीं है। उसके बाद नॉस्टिक गॉस्पेल, ये जो उनके लोग होते हैं, ये हमारे यहाँ ब्रेलवी टाइप के जो मुसलमान होते हैं, इसी तरह उनके जो हाँ हाँ नॉस्टिक हाँ, जो सही क्रिश्चियन है, नास्तिक जी। क्रिश्चियन जो है, उनके बारे में बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मजीद कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने लिखा कि जब जीसस जब बच्चे थे, जब खेल रहे होते थे, तो वो इस तरह के मोजात किया करते थे कि वो मट्टी के बनाते थे परिंदे, और उनमें जब उन्हें कोई संडे वाले दिन, सब्त वाले दिन वो ये बनाते, और जब उन्हें कोई टोकता कि आप ये क्या कर रहे हो, आपको कोई काम नहीं करना चाहिए सब्त के दिन, तो वो झट से उसको हाथ को यूं हिलाते, हाथों को मारते, और वो जो मट्टी का बनाया हुआ परिंदा होता, खिलौना होता, वो हवा में उड़ जाता। ओके, वो परिंदों को जिंदा करते थे मट्टी के बनाए हुए। अब ये चारों गॉस्पेल में नहीं है, ये इंसानी कलाम है जो बाद में लिखा गया, हत्ता कि ये बाइबल के अंदर भी नहीं है, क्योंकि ये झूठी बातें थी, उन्होंने बनाई हुई थी। अब कुरान के अंदर ये आयत आ गई है मेरे भाई कि हजरत ईसा जो है वो परिंदे बना के उड़ाते थे। ये एक आयत कुरान में ये कुरान बात को, आई है, अन्नी अखलुकु लकुम कहियतुत तैर फअनफुखु फीहि फयकूनु तैरम बिइज़निल्लाह, ये अल्फाज जो है हाँ, कुरान में है। सही है। मैं कहता हूं, मैं किसी बंदे के अंदर मैं अपनी गर्दन कटवाने को तैयार हूं। ये एक आयत कुरान को इनवैलिड करने के लिए काफी है। ये एक है आयत, ये जस्ट वन आयत। नेक्स्ट ये टाइम बात जो है असल में, नेक्स्ट अच्छा टाइम आप ये कह रहे हैं स्टॉर्म पायलट, आप ये कह रहे हैं जी जी कि ये जो बातें ईसा इब्ने मरियम से मुताल्लिक कुरान में आई हैं, जी दरअसल ये उस किताब से जो है चोरी की गई हैं, जो कि खुद उनके यहाँ भी ऑथेंटिक नहीं समझी जाती। आप ये कह रहे हैं ना? जी जी, बाइबल थॉमस की जो बाइबल है, इन्फेंसी गॉस्पेल जो है, उसके अंदर ये बात लिखी हुई है, जो जाके 300 साल बाद लिखी गई किताबें। ठीक है, और ये तो अल्लाह ताला की तरफ से भी नहीं है। वो बातें जिसको क्रिश्चियन भी वैलिड नहीं मानते, लोगों ने लिखी। प्रॉफेट मोहम्मद ने ये बातें सुन रखी थी, क्योंकि बाइबल की जो थॉमस की बाइबल है उसको ये लोग मानते थे। ये रोडेशिया वाले, क्या इसको बोलते हैं, हबशा वाले भी मानते थे, और ये भी मानते थे, क्योंकि नॉस्टिक फिरके बहुत ज्यादा यहाँ पाए जाते थे। तो मैं अब नेक्स्ट टाइम कोई भी मुसलमान बड़ा से बड़ा आलम मुफ्ती आ जाए सच वाले जी, उसके सामने ये बात आप रख दीजिए कि हजरत ईसा बचपन में परिंदे ये उड़ाते थे, ये वहां से चीज ली गई है, और ये तो हकीकत भी नहीं है। ये आपके कुरान के अंदर कैसे बात आ गई? जी हाँ, व्हाई इज इन द कुरान, व्हाई?